अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब रीडर्स ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। हमेशा मुस्कुराते रहें और काइंडली जब आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। टाइम को ज़ाया किए बिना रीड करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत नावल रमज़े इश्क में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। झूठ बोलते हो तुम शेहराम, तुम्हें मेरी परवाह है। तुमने सिर्फ इसलिए एक ही कमरा बुक करवाया है क्योंकि तुम सिर्फ मेरी बेमसी का मजाक उड़ाना चाहते थे। मैं कितनी बेबस हूँ तुम्हारे आगे। मैं तुम्हारे पहाड़ जैसे वजूद का मुकाबला नहीं कर सकती, ये बात सच भी है। मैं नहीं मुकाबला कर सकती तुम्हारी ताकत का। तुम चाहो तो इस बंद कमरे का फ़ायदा उठाकर मेरी इज्जत तार तार कर दो। मैं कुछ नहीं कर सकूँगी क्योंकि तुम्हारे पास निकाह का सर्टिफिकेट जो तुम्हें मेरे साथ सब कुछ करने की इजाज़त देता है। बहारे बीगे लहजे में चलाई। शहराम बहारे की बातों पर तासिब से सर हिलाकर रह गया। अपनी पढ़ी लिखी बीवी से कभी भी किसी जाहिल से कम नहीं लगती थी। सही कह रही हूँ, निकाह का सर्टिफिकेट तो है मेरे पास जो मुझे तुम्हारे साथ सब कुछ करने की इजाज़त देता है। मैं मानती हूँ, तो ये रोना कैसा। अपने और मेरे रिश्ते को निकाह का नाम भी देती हो और इज्जत तार तार होने का वावेला भी मचाती हो। शहराम तलखी से हंसा। जहाँ तक बात है तुम्हारी बेबसी का फ़ायदा उठाने की, जो तुमने आज किया है ना, इसी बात की बुनियाद बनाकर तुम्हारा हवेली से बाहर निकलना बंद कर सकता था। वो होता तो तुम्हारी असल बेबसी का मजाक उड़ाता। अभी इसी बेड पर 2 मिनट में तुम्हारी अकड़ को तोड़ सकता हूँ। पता है रुका क्यों हूँ। शहराम बहारे के नज़दीक हुआ। बहारे इससे 2 कदम दूर हुई। शहराम की आंखों में छाई सुर्गी देखकर अब वो सच में खौफजदा हुई थी। इस दिन का इसका जारखाना अंदाज याद आया। शहराम ने इसे बाजू से पकड़ खुद के करीब किया। मैं रुका इसलिए हूँ कि मेरे पास तुम्हारी तरह कोई डिग्री जो नहीं है। मैं जाहिल अनपढ़ ज़रूर हूँ, मगर अपनी जाहलियत में तुम्हारी तरह गिर नहीं सकता। जैसे तुम हर बार अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करते जाहलों को भी मात दे देती हो। शहराम इस बात बाजू जकड़े हुए और घबराया। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तुम मेरा हवेली से निकलना बंद कर देते। बहारे शहराम की सारी बातें नज़रअंदाज करते इसकी हवेली से निकलना बंद करने वाली धमकी पर उलझा गई। इसका धौंस भरा ये रवैया नहीं हो रहा था। वो होता कौन था इस पर पाबंदियां लगाने वाला। बहारे गुस्से में तलमलाई। ऐसा भी क्या कर दिया तुमने। अच्छी तरह जानती हो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी निकाह में हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बगैर हवेली का गेट अबूर करने की। मैं नरमी दिखा रहा हूँ तो मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ बहारे। शहराम बहारे की बात पर सरअंदाज में गोया। शहराम, तुम मेरे साथ नरमी बरते हो ऐसा तुम्हें लगता है। इस दिन बंद कमरे में तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया। आज यहाँ अभी ये सब तुम्हारी नरमी है। बार बार मुझ पर चला रहे हो। बहारत की नाजुक तबीयत शहराम का इतना गुस्सा और इतनी ही बातें बर्दाश्त कर सकती थी। शुरुआत हमेशा खुद करती थी। जब शहराम अपना आप दिखाता था तो फिर इसका सलूक इसको याद रह जाता था। खुद ही कहती थी, वो भूल जाती थी। मेरे होंठों के साथ तुमने ये नरमी बरती है। मेरे होंठों पर कितनी जलन हो रही है। तुम्हारी मूंछें नहीं कांटे हैं। बहारे अपने लबों को बेदर्दी से रगड़ते इसका लम्स मिटाते हुए बोली तो शहराम के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। वो इसकी खूबसूरत सरापर नज़रें जमाए इसके करीब हुआ। बहुत जल्द बहारे तुम पर अपना हक मुकम्मल जताऊंगा, मगर जब तुम्हें अपने कमरे में रुखसत करवा कर लेके जाऊंगा तब बात इन छोटी मोटी गुस्ताखियों तक न ही रहेगी। इन कांटे जैसी मूंछों जैसी चुभन तुमने बर्दाश्त करनी है। शहराम इसकी कमर में बाजू हमाल करते इसकी ब्यूटी बोन को अपने दहकते लबों से छूने लगा। बहार इसकी हिसार में इसके दीवानगी भरे लम्स पर तड़प उठी थी। वो जगह जगह अपने लम्स पूरी शिद्दत से बखेरे इसकी गर्दन को सुर्ख कर चुका था। वो इतना जालमाना तरीके से अपना आग जैसे लम्स की शिद्दत दिखा रहा था। बहारे की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मुज़ाहमत करने की। बहारे की दूधिया गर्दन पर अपनी शिद्दत की गहरी सौगात देते पीछे हुआ तो बहारे अपनी गर्दन पर हाथ रखकर सिसक पड़ी। मैंने कभी तुम्हारी बेबसी का मजाक नहीं उड़ाया। मेरे नज़दीक तुम कभी बेबस नहीं हुई। हमेशा तुमने मुझे बेबस किया है, शर्मिंदा किया है अपनी बातों से, अपनी हरकतों से। बहारे, आज तुम मुँह उठाकर शहर चली आई। ताजी के सामने मुझे झूठ बोलना पड़ा कि तुम मेरी इजाज़त से शहर कॉलेज के किसी काम से आई हो। इन्हें एक बार भी पता चल जाता कि तुम बगैर बताए शहर अस्पताल में नौकरी के लिए आई हो, तुम्हारे अगले दिन ही रुखसी करके मुझे सौंप देते। और तुम्हें बेबस करने और तुम्हारी अकड़ तोड़ने के लिए इतना ही काफ़ी था कि मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें बालों से पकड़कर घसीटते हुए लाता, जिनके साथ तुम आज होटल में बैठी खाना खा रही थी। शहराम ने इसका सिसकना नज़रअंदाज किया। सर लहजे में से एहसास दिलाया जो आज इसने हरकत की।
دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھانا گناہ نہیں تھا جس کی پاداش میں تم مجھے گھسیٹتے ہوئے لاتے. تم جاہل ان پڑھ گنواروں والی سوچ رکھتے ہو شہرام. بہار گل شہرام کی بات کاٹتے چلائی. اس کا بار بار چھونا برداشت نہیں ہو رہا تھا. اس کی گردن اور لبوں پر شدید جلن ہو رہی تھی اس کے بہرامانہ شدت بھرے انداز پر. اس لیے ایک بار پھر سے اس نے اپنا آپ کھویا. دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں مگر مرد دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے میں حرج ہے بہارے. شہرام اس کی بات پر ضبط سے بولا. وہاں صرف مرد نہیں تھے میری فرینڈز بھی تھی. میں پورے پردے میں تھی تو کیا حرج تھا اگر وہاں میں کھانا کھا لیتی. بہارے ڈٹائی سے اپنی بات پر قائم تھی. اگر ایسی ہی بات تھی تو تمہارا مجھے دیکھ کر رنگ کیوں مردے کی طرح سفید پڑ گیا. شہرام نے طنز کیا. کیونکہ میں جانتی تھی کہ جس نے آج تک کالج کی شکل نہیں دیکھی جس میں تمیز نہ ہو جو جاہل ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. بہارے نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا. اس کے لہجے کو نرم محسوس کرتے بہارے اپنے ٹون میں واپس آئی. نہیں بہارے تمہیں میری جاہلیت اور ان پڑھ ہونے کا خوف نہیں تھا بلکہ تمہیں پتا تھا کہ جو تم کر رہی وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارا ماحول ہمارے طور طریقے ہماری روایات نہیں ہیں. ہمارے گھر کی عورتیں مردوں کے ساتھ تو دور کی بات عورتوں کے ساتھ بھی باہر کھانا نہیں کھانے جاتی. وہ جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو وہ سر سے پاؤں تک نہیں بلکہ پورا منہ لپیٹ کر گھر سے نکلتی ہیں. ہسپتال نوکری کرنے آئی تھی تو وہاں ہوٹل میں کیا کر رہی تھی تم؟ شہرام نے اس کی کلائی کو جھکڑتے ہوئے جھٹکا دیا. بس نہیں چل رہا تھا کہ بہارے کو اس کی اوقات آج بند کمرے میں دکھا دوں بتا دوں کہ وہ کون ہے اس پر کتنا حق رکھتا ہے. اس بات کا حق اسے خدا دیتا ہے اور یہاں تک کہ اس کے گھر والے بھی بہارے کو قبضے سے سونپ چکے ہیں. وہ تو رخصتی کے بغیر بہارے کو اس کے حوالے کر چکے تھے مگر وہ نہیں ماننا. اس کے نزدیک بہارے کی رضامندی سب سے زیادہ ضروری تھی مگر بہارے کی دن بدن خود سرکشی اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ سخت فیصلہ لے. میری فرینڈز مجھے ہاسپٹل زبردستی لے گئی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے اپنے باقی دوستوں کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہے. تم نے کون سا مجھے کھانا کھانے دیا؟ میرا ہاتھ پکڑ کر لے آئے تم وہاں سے. بہارے نے شکوہ گناہ نظروں سے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا. اس نے صبح گھر سے نکلتے وقت ناشتہ بھی نہیں کیا تھا. اب رات آنے کو آئی تھی. شہرام نے ایک مرتبہ بھی اسے کھانے کا نہیں پوچھا. وہ اس کی شکوہ کرتی گہری آنکھوں میں ایک پل کے لیے ڈوب گیا. وہ بے اختیاری میں اس کے قریب ہوا. میں جانتا ہوں بہارے خود سے زیادہ تم پر بھروسہ کرتا ہوں اس لیے تمہارے جھوٹ کا پردہ رکھا. سب کو یقین دلایا کہ تم میرے ساتھ شہر آئی ہو. میری بہارے خود سر ہو سکتی ہے بدتمیز بھی ہو سکتی ہے مگر اپنی حدود کبھی کراس نہیں کر سکتی. شہرام نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے. بہارے اس کے لمس پر مچلتے ہوئے سے دور ہوئی مگر اس سے اپنی کمر کی اپنی گرفت مضبوط رکھی تھی. وہ شہرام کے ہزار سے دور نہیں جا سکتی تھی. تو مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی بہارے؟ میرے پاس ڈگری نہیں ہے اس بات سے تمہیں فرق کیوں پڑتا ہے؟ تمہیں میرے ساتھ چلنے میں کیوں شرم آتی ہے؟ میری اتنی شخصیت میری جو پہچان ہے وہ تمہارے لیے معنی کیوں نہیں رکھتی؟ شہرام نے کرب سے سوال کیا. کیا ہے تمہاری شخصیت بتاؤ مجھے. اگر تم ظاہری شخصیت کی بات کرتے ہو تو سچ میں تمہارے جیسا شہر میں بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا. بہت سحر انگیز پرسنالٹی ہے تمہاری. کوئی بھی تمہاری شخصیت دیکھ کر دھوکہ کھا جائے کہ تم میٹرک تک پڑھے لکھے ہو مگر تمہاری پہچان تو یہی ہے نا کہ تمہاری پہچان کچھ بھی نہیں. میں ساری عمر ایک ان پڑھ انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. گل بھابھی سے ارحم بھائی نے کتنی محبت کی مگر گل بھابھی نے کیا کیا؟ جرگے میں ارحم لالا کی عزت 2 ٹکے کی کر دی کیونکہ ارحم لالا اور گل بھابھی کا کوئی جوڑ نہیں تھا. اس طرح تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں. بہارے نے اس طرح غصے کے لہجے میں کہا. تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ گل بھابھی کا پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے ہوا بلکہ گل بھابھی کی فطرت ایسی تھی جو ارحم لالا آج تک نہ پہچان سکے. جانتے بوجھتے بھی گل بھابھی کو اپنے سر پر بٹھایا جس کا خمیازہ انہوں نے بھگت لیا کیونکہ کچھ لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ سر پر بٹھایا جائے. شہرام نے بہارے کو دیکھتے طنز کیا. بہارے اس کے طنز پر خوش ہوئی. فرشتے بھی تو پڑھی لکھی نہیں ہیں مگر پڑھی لکھی لڑکیوں سے 1000 گنا بہتر ہے پھر چاہے وہ ہمارے ارحم لالا کی نئی بیوی ہو یا پھر ڈاکٹر بہارے. شہرام کا طنز اس بار بہارے کو آگ لگا گیا. ہاں تو کر لو فرشتے سے شادی. تمہیں تمہاری جیسی ان پڑھ لڑکی ہی سوٹ کرتی ہے. میری جان چھوڑ دو. بہارے سرخ چہرے کے ساتھ غصے میں آئی. بہارے شہرام کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا. بہارے 2 قدم سہمتے ہوئے پیچھے ہوئی. شہرام غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بناتے اسے پہلو میں گرا گیا. فرشتے اس کے لیے بہنوں سے بڑھ کر تھی. بہارے نے جس طرح سے فرشتے سے شادی کرنے کا تانا دیا ایک پل کے لیے اسے لگا جیسے اس نے اسے عبیر کا تانا دیا ہو. اس لیے وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر سکا. اب وہ غصے سرد سرخ نظروں سے بہاروں کو قہر بار نظروں سے گھور رہا تھا. رک جاؤ گے شہرام؟ مارو مجھے. ہاتھ اٹھاؤ مجھ پر. نکاح میں ہوں نا تمہارے. حق جتاؤ مجھ پر. اس دن تم نے میرے ساتھ کمرے میں جو سلوک کیا وہ کم تھا جو آج مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ بہارے کی آنکھوں میں آنسو پھسلتے گالوں پر بہہ گئے.
بہارے مرے نزدیک تم ایک جاہل سے بھی بدتر ہو۔ مجھے آج تمہاری اس بات سے احساس ہوا کہ کاش میں تمہارے لیے کسی سے نہ لڑتا۔ تمہیں خود غرض عورت ہو جسے اپنی پڑھائی کے ضرب میں کسی رشتے کے تقدس کا خیال نہیں رہا۔ فرشتوں بہنوں جیسی ہے میرے لیے، جس کا نام تم نے بڑے دھڑلے سے میرے سامنے لے لیا۔ چلو تم مجھے کچھ نہیں سمجھتی، میں مانتا ہوں، مگر داجی اور ارحم لالا، ان کی عزت تم بھول گئی۔ یوں شہر منہ اٹھا کر چلی آئی، کسی سے بھی اجازت لینا گوارا نہیں کی، اب بنا کسی شرم کے میرے ساتھ بحث کر رہی ہو۔ اپنی حرکت کو جھنجھلاتے ہوئے میرے سامنے ایک بات یاد رکھنا، تم جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لو، حویلی کے مردوں کی فطرت میں آج تک تم واقف نہیں ہو سکی۔ چاہے تو 2 منٹ میں تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری ڈگری کو آگ لگا دو۔ تم اس حویلی سے تو نکلنے کی دور، تم کمرے سے بھی نکل نہیں سکو گی۔ ایک بات یاد رکھنا، میں بھی حویلی کے مردوں میں سے ایک ہوں۔ جس دن میں نے تمہاری لگام کھینچ ڈالی نا، اس دن تمہارے سارے خواب پل میں بکھیر دوں گا۔ شہرام بہارے کو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کر آیا، اس سے دور ہوتے اپنے گنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے غصے و اشتعال پر قابو پانے لگا۔ کھانا بھجواتا ہوں، کھا لینا، شہرام کہتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ ماما، میں آپ لوگوں کے ساتھ حویلی نہیں جاؤں گی، ابریش نے 2 ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ ابریش، بابا نے ساری فیملی کو حویلی بلایا ہے، تمہارا خاص طور پر کہا ہے، تمہارے بغیر میں حویلی کیسے جا سکتی ہوں؟ زہلے نے ابریش کو دیکھا۔ ماما، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، ایسا بھی کیا ہو گیا جو داجی نے آپ کے حکم دے دیا ہم حویلی آ جائیں؟ آپ بھی بنا پوچھے حامی بھر لی۔ ابریش پوری طرح جھنجھلائی۔ سمیع اللہ خان نے زہلے کو فون پر بتایا تھا کہ پوری فیملی کے ساتھ حویلی آنے کا حکم دیا ہے۔ زہلے ان کے ایک حکم پر حویلی جانے کو تیار ہو گئی۔ انہوں نے زہلے کو بھی ابریش اور زاران کے نکاح کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ زہلے سے آمنے سامنے بات کرنا چاہتے تھے، بلکہ اپنا فیصلہ سنانا چاہتے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ زہلے کو ان کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حویلی والوں نے ابریش اور زاران کے نکاح کی تیاریاں شروع کر دی۔ آخل انایا کسی کو حویلی جانے پر اعتراض نہیں تھا، وہ سب بہت خوش تھے، زہلے خاتون بھی۔ ابریش سمیع اللہ کو سب کو حویلی بلانے کا مقصد کسی حد تک سمجھ چکی تھی۔ زاران نے اس دن صاف لفظوں میں سے نکاح کرنے کی دھمکی دی تھی، وہ کسی صورت حویلی نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ کبھی زاران خانزادہ کی قید میں اس کی ملکیت بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ نکاح کے بعد زاران اس پر اپنا مکمل حق جتائے گا، جو اسے گوارا نہیں۔ ابریش، وہ میرے بابا ہیں، وہ مجھے حویلی بلا رہے ہیں، میں ان بات پر بحث کروں وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ جو بھی وجہ ہے، وہ حویلی جا کر پتہ چل جائے گی، تم بحث مت کرو، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ زاران ہمیں لینے آتا ہی ہوگا۔ زہلے کے منہ سے زاران کا نام سنتے ہی ابریش کا پارا ہائی ہو گیا۔ ماما، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں حویلی نہیں جاؤں گی، کسی قیمت پر نہیں جاؤں گی۔ میں نے حویلی سے آتے ہوئے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں اپنی زندگی میں اس حویلی میں کبھی نہیں جاؤں گی جس میں سرفہرست زاران خانزادے کا نام ہے۔ ابریش اونچی آواز میں بولی۔ ابریش، تمہیں مسئلہ کیا حویلی کے لوگوں سے ہے؟ سب اتنے اچھے، اتنا خیال رکھا ہمارا سب۔ زہلے کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات لہرائے۔ مسئلہ مجھے حویلی کے مکینوں سے نہیں، بلکہ آپ کا سو کالڈ بھتیجے زاران خانزادہ سے ہے، جو ایک نمبر کا مغرور خود پسند انسان ہے۔ جو میں نے ریسرچ کی تھی خانزادہ فیملی کے بارے میں، وہ اس پر پورا اترتا ہے، عورت کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ ابریش نے غصے سے ایک ایک بات چباتے ہوئے سامنے نگاہ کی تو اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ اسے چند قدم کے فاصلے پر زاران خانزادہ کھڑا تھا، اسکائی بلو شلوار قمیض پر آف وائٹ شال کندھوں پر ڈالے، سخت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سفید رنگت میں سرخی نمایاں تھی، جس کا صاف مطلب ظاہر تھا کہ وہ آج پھر ساری باتیں سن چکا ہے۔ ابریش کا دل پہلو میں ڈوب ابھرا۔ ابریش اسے سنجیدہ چہرے برتتے ہوئے نقوش دیکھ کر اپنا رخ پلٹ گئی۔ سہلے شرمندہ سی ہوئی صوفے پر کھڑی تھی۔ زاران بیٹا، اور رک کیوں گئے؟ سہلے نے شرمندگی سے کہتے ابریش کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جو اب سرخ چہرے کے ساتھ کھڑے اپنے ہونٹے بری طرح سے کاٹ رہی تھی۔ پھوپھو، گاڑی تیار ہے، بھائی ڈرائیور آپ کا انتظار کر رہا ہے، زاران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ بیٹا، میں اہل اور عنایہ کو بلاتی ہوں، وہ بالکل تیار ہے۔ ابریش ہمارے ساتھ نہیں جائے گی اور نہ ہی جانا چاہتی ہے۔ ابریش حویلی جائے۔ زہلے نے ابریش کو گھورتے ہوئے غصے سے اپنا فیصلہ سنایا، جس نے انہیں شرمندہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ابریش کیوں نہیں جائے گی؟ ابریش کا جانا بہت ضروری ہے، داجی نے خاص طور پر آپ کو ابریش کو ساتھ لانے کو کہا تھا۔ زاران نے ابریش کی جھکی نظروں کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، بابا نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حویلی کے مکینوں اور خاص طور پر بابا کی محبت کے قابل نہیں، اس لیے میں خود چاہتی ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ نہ جائے تو بہتر ہے۔ میرے لیے میرے 2 ہی بچے کافی ہیں۔ زہلے نے غصے سے ابریش کو اچھی خاصی سنائی۔ زاران خانزادہ کا ضرورت سے زیادہ سنجیدہ چہرہ دیکھ کر زہلے کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے ابریش کی باتیں کافی بری لگی ہیں، اس لیے انہوں نے زاران کا لحاظ کیے بغیر ابریش کو اچھی خاصی سنا ڈالی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں حویلی کے مکینوں کا تو کیا کسی کی محبت کے قابل نہیں، اس لیے میں مر کر بھی حویلی نہیں جاؤں گی۔ ابریش اپنی بات مکمل کرتے زاران کو ایک نظر دیکھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔
پھوپھو آپ لوگ گاڑی میں بیٹھے، میں ابریش کو لے آؤں گا، زران نے زہلے کے پریشان چہرے کو دیکھتے نرمی سے کہا۔ سران وہ بہت ضدی ہے، وہ نہیں آئے گی، مجھے لگتا ہے اسے یہاں رہنے دیتے ہیں، وہ اپنی تایا کی فیملی کے گھر رہ لے گی جب تک ہم حویلی سے واپس نہیں آ جاتے، وہ وہاں پر رہ لے گی۔ زہلے کے الفاظ سنتے ہی زران کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے۔ پھوپھو آپ لوگ گاڑی میں بیٹھے، میں ابریش کو لے آؤں گا، آپ میری ذمہ داری ہے، سران نے دو ٹوک انداز میں کہا تو زہلے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا گئی۔ ابریش کی ضدی طبیعت سے وہ واقف تھی، زران کا مزاج بھی سنجیدہ باروب تھا، وہ خود چاہتی تھی کہ ابریش ان کے ساتھ حویلی جائے، ادھر چھوڑ کر جانا اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ زران پر انہیں پورا بھروسہ تھا، وہ ابریش کو لے آئے گا، اس لیے وہ خاموشی سے آخل اور عنایہ کو بلانے ان کے کمروں میں چل پڑی۔ ابریش اپنے کمرے پر بیڈ پر اوندھے منہ تکیے پر لیٹی ہوئی تھی۔ زہلے نے اسے زران کے سامنے بنا لحاظ کیے ڈانٹ دیا، جو اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی حویلی نہیں جانا چاہتی تھی، زران اسے حویلی کیوں لے کر جانا چاہتا تھا وہ سمجھ گئی تھی، مگر زہلے اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ دروازہ کھلنے پر ابریش کی آنسوؤں میں مزید روانگی آئی۔ چلی جائے ماما یہاں سے، آپ کو مجھ سے زیادہ اپنا بھتیجا پیارا ہو گیا، آپ کو اس کی اصلیت نہیں پتا، آپ سب کے سامنے بہت مہذب بنا پھرتا ہے، مگر مجھے جن نظروں سے گھورتا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اب مجھے وہ اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تاکہ دن رات پورے حق سے مجھے گھور سکے، مجھ پر اپنا حق جتا سکے۔ اس کی محبت کا اظہار ایسا تھا جیسے کوئی جج کسی بے گناہ ملزم کو عمر قید کی سنا رہا ہو سزا۔ اگر اظہار محبت ایسا ہو تو محبت کیسی ہوگی؟ میں مر کر بھی کبھی اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، کہہ دے اپنے مہذب بابا جان سے کہ میں نکاح نہیں کروں گی۔ ابریش تکیے میں منہ دیے ہوئے چل آئی۔ صرف گھورنے کے لیے تمہیں اپنی بیوی نہیں بنانا چاہتا، تمہارے ساتھ بہت کچھ کرنے کے لیے تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ میری محبت واقعی میں تمہاری نازک جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ عمر قید تو تمہیں ہو چکی، اب ساری عمر تمہیں اس اجنڈ گوار خانزادہ کی پناہ میں گزارنی پڑے گی، صرف اس کی بن کر، مکمل طور پر سر سے لے کے پاؤں تک صرف زران خانزادہ کی ہو کر۔ کمرے میں زران خانزادہ کی بھاری آواز گونجی تھی۔ ابریش کے دل کی دھڑکنیں ساکت ہوئی۔ ابریش نے بے یقینی سے مڑتے ہوئے دیکھا، اپنے سامنے زران خانزادہ کو دیکھ کر ابریش کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ جلدی سے سیدھے ہوتے زران کو اپنے کمرے میں دیکھ کر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ جا لگی۔ وہ اس کے کمرے کے وسط میں کھڑا اپنی براؤن آنکھوں سے اسے گہری گہری نظروں سے پورے حق سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ سچ میں اس کا ہو۔ ابریش کو اس کی ایکس رے کرتی ہوئی نگاہوں میں جھڑجھڑی محسوس ہوئی۔ ابریش کو اپنا حلیہ دیکھ کر شرم کے خفت کا احساس ہوا۔ وہ آف وائٹ کلر کے نفیس سے سمپل سے فراک میں ملبوس تھی جو تھوڑا باریک تھا۔ وہ اس وقت بغیر دوپٹے کے تھی۔ ابریش نے اپنے ارد گرد دوپٹہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر نتیجہ اس فراک کے ساتھ دوپٹہ تھا ہی نہیں، نہ ہی آج سارا دن اس نے دوپٹہ لیا تھا۔ یہ تو زران کو دیکھ کر اسے دوپٹے کا خیال ہے۔ زران کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ابریش بیڈ کی دوسری سائڈ سے اتری، واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ واش روم میں بند ہو کر اس نے خانزادہ سے اپنی جان بچانے لگی، جس کے بارے میں وہ صبح سے جتنی گوہر افشائیاں کر چکی تھی، وہ اپنے بارے میں اس کے اندر خیالات سن چکی تھی۔ اب یقیناً وہ بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا، آخر منتقم مزاج بنتا تھا۔ ابریش کو اس کے ساتھ پہلی ملاقات یاد آ گئی جب اس نے اپنی باتوں اور بے باک نگاہوں سے اس کا پور سلگایا تھا۔ زران اس کا ارادہ بھانپ کر جلدی سے ابریش کی طرف بڑھا، اسے کلائی سے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ ابریش کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ اپنے چہرے پر زران خانزادہ کی تپش زدہ سانسیں محسوس کر کے اپنی آنکھیں بھی میچ لیں۔ اس کے اوپر زران خانزادہ کا دل ایک پل کے لیے ساخت ہوا۔ لمحوں میں اس کے اوپر گھائل ہوتے ہی اس کا دل پہلے سے زیادہ خوبصورت حسینہ کا اسیر ہو۔ سران اس کے دونوں طرف ہاتھ جمائے مسکراتی نگاہوں سے اس کی ایک ایک نقش دیوانے کی طرح دیکھ رہا تھا۔ نظر اس کے اسٹرابری رس بھرے ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئی، جو بے اختیاری میں اس کے قریب ہوا، اپنے لب بہت نرمی سے اس کے لبوں پر رکھے۔ ابریش جس نے اپنی آنکھیں مینچی ہوئی تھی، زران کی حرکت پر اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی حرکت اور اس کی اتنی نزدیکی پر چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ زران ہی پہلا مرد تھا جو ہمیشہ اس کے اتنے قریب آ جاتا تھا۔ اب اس کی یہ حرکت ابریش کی پیشانی غرق آلود ہوئی، دل کی دھڑکنیں سر پہ دوڑی۔ سران کے بدن سے اٹھنی اسٹرانگ مردانہ خوشبو ابریش کے حواس معطل ہوئے۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ ابریش غصے سے پھولتی سانسوں کے درمیان بولی۔ زران کی حرکت اسے سر تا پیر سلگا گئی، سانس دھونکی کی مانند چلنے لگا۔ تمہیں چھونے کا حق مجھے تو ہے جان من، یہ بےہودگی نہیں، محبت ہے میری۔ اب پتہ چلا میری محبت کیسی ہوگی۔ تم نے تو اتنی سی گستاخی سے سرخ گلاب کی کلی بن گئی۔ میری محبت میری شدتیں کیسے سہوگی؟ زران اس کے قریب ہوتا اس کے کان میں جھکتے بھاری مگر سرگوشی نما آواز میں بولا۔ زران پیچھے ہو، مجھ سے بات کرو۔
آپ کا مجھ پر ایسا کوئی بھی حق نہیں ہے جو آپ میرے قریب آئیں، مجھے بالکل پسند نہیں ہے آپ کا قریب آنا، ابریش نے زران کو خود سے دور دھکیلتے کپ کپاتے لبوں سے کہا۔ اس کی سحر انگیز پرسنالٹی کا جمود ہمیشہ کی طرح اس پر چھانے لگا۔ اس لیے تو تمہیں اپنانا چاہتا ہوں تاکہ پورے حق سے تمہیں چھو سکوں، تمہیں پیار کر سکوں۔ سران کا لہجہ گھمگیر ہوا۔ سران کی بھاپ چھوڑتی سانسیں آنچ دیتا لہجہ محسوس کرتے ابریش کے رہے سے وہ سان بھی خطا ہو گئے۔ مجھے حویلی لے کر جا کر زبردستی نکاح کریں گے مجھ سے؟ اس طرح اپنائیں گے؟ ابریش نے تلخی سے کہتے زران کی بے انتہا نزدیکی پر بھیگی شکوہ گناہ نگاہوں سے دیکھا جو بنا کسی رشتے کے اس کے نزدیک تھا۔ اس کی گرم سانسیں اب اس کی گردن پر بکھر رہی تھی۔ ابریش کا پورا بدن کپ کپانا شروع ہو گیا جسے محسوس کرتے وہ مسکراتے ہوئے سے دور ہوا۔ کیا کر سکتے ہو؟ مجھے جلد از جلد تم اپنی ملکیت میں اپنے گھر اپنے کمرے میں چاہیے، سران نے ڈو ٹوک انداز میں کہتے سی آنکھ دکھائی۔ ویسے اگر تم مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو میرے نزدیک آنے پر تمہارا دل دھڑک دھڑک کر باہر آنے کو کیوں بےتاب ہے؟ یہ ماتھے پر ننھی ننھی شبنم کیوں چمک رہی ہے؟ بتاؤ مجھے ذرا، میرے نزدیک آنے پر ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے تمہاری؟ اس کا لرزتا بدن، لہو چھلکاتا چہرہ دیکھ کر اسے سوالیہ نگاہوں سے آبرو چکاتے دیکھ کر گہری مسکراہٹ سے پوچھا، کیوں؟ آپ ہی وہ بے شرم انسان ہے جو میرے اتنے قریب آنے کی جرت کر سکتا ہے۔ آپ سے پہلے کبھی کوئی میرے اتنے نزدیک نہیں آیا۔